बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। सूरह आराफ के इस हिस्से में अब हम एक ऐसी कौम का ज़िक्र पढ़ रहे हैं जिसके सामने अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की बार बार निशानियाँ ज़ाहिर फरमाई, मगर इंसान जब हक़ को जान लेने के बाद भी अपनी ज़िद, तकब्बुर और हठ धर्मी पर कायम रहे तो फिर निशानियाँ भी उसके दिल को नहीं बदल सकती। फ़िरौन और उसकी कौम के सामने अल्लाह ताला ने वाज़े निशानियाँ भेजी, उन्हें मोहलत भी दी, तंबीह भी की और बार बार मौका भी दिया कि वो अपने रब के सामने झुक जाएं, लेकिन उन्होंने हर निशानी को जादू करार दिया और अपने अहद व पैमान को तोड़ते रहे। तो यहाँ हमारे लिए सिर्फ़ एक तारीख़ी वाक़या नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरा सबक है कि अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली आजमाइशें, तंबीहात और निशानियाँ इंसान को जगाने के लिए होती हैं। तो सवाल ये है कि जब अल्लाह हमें किसी मुश्किल के ज़रिए मुतवज्जो करता है या किसी नेमत के ज़रिए आज़माता है या कोई निशानी दिखाता है तो हम उससे क्या सबक लेते हैं, हमारा रवैया क्या है। इन वाक़यात को महज़ असातीरुल अव्वलीन समझ के ना गुजर जाएं, महज़ किस्से कहानियाँ ना सुनें, सिर्फ़ बच्चों को पैगम्बरों के वाक़यात ना सुनाएं, अपने लिए भी इनसे सबक अख़ज़ करें कि हमने उस वक़्त किस रवैये का इजहार करना है। तो आज हम सूरह आराफ की आयत 132 से आगे इस वाक़े को कुरान की रोशनी में समझेंगे कि फ़िरौन और उसकी कौम ने अल्लाह की निशानियों के साथ क्या रवैया इख्तियार किया, उनकी सरकशी कहाँ तक पहुँची और फिर बिल आखिर उनके इस रवैये का अंजाम क्या हुआ। तो इस तमाम वाक़यात को सिर्फ़ वाक़या समझ कर नहीं बल्कि अपने लिए एक आईना समझ कर पढ़ें, ताकि हम पर भी हक़ वाज़े हो जाने के बाद ऐसा ना हो कि हम अपनी ख्वाहिशात या ज़िद या तकब्बुर की वजह से इसे नज़रअंदाज ना कर दें। तो हम अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आयत नंबर 133 में हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि आखिरकार हमने उन पर तूफ़ान भेजा, टिड्डी दल छोड़े, सुसरियाँ फैलाईं, मेंढक निकाले और खून बरसाया। ये सब निशानियाँ अलग अलग करके दिखाईं, मगर वो सरकशी किए चले गए और वो बड़े ही मुजरिम लोग थे। और तूफ़ान से मुराद बारिश का तूफ़ान है जिसमें ओले भी बरसते थे। इसमें और किसी भी तरह का तूफ़ान हो सकता है, लेकिन जो बाइबल से तूफ़ान की हमें हैसियत मालूम होती है वो ज़ालाबारी का तूफ़ान है। और असल लफ्ज़ जो है कुम्मल, और इसके कई मायने हैं, यानी जूं, छोटी मक्खी, छोटी टिड्डी, मच्छर, सुसरी वग़ैरह। मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के हशरातुल अर्ज़ इतने ज़्यादा हो गए, उन्होंने उनके गले के ज़ख़ीरों पर हमला करना शुरू कर दिया और घरों में हर चीज़ में उनके ये सुसरियाँ चली जाती थी। उनका अनाज, उनका खाना पीना, जीना दूभर हो गया था उन लोगों का। फिर अल्लाह ताला फरमाता है वलम्मा वक़अ अलैहिमुर रिज्ज़ु क़ालू या मूसा उद्उ लना रब्बका बिमा अहिदा इंदक लइन कशफ़्ता अन्ना रिज्ज़ा लनुमिनन्ना लका वलनुरसिलन्ना मअका बनी इसराईल। जब कभी उन पर बला नाजिल हो जाती तो कहते, ए मूसा, तुझे अपने रब की तरफ से जो मनसब हासिल है उसकी बिना पर हमारे हक़ में दुआ कर। अगर अब के तू हमसे ये अज़ाब टलवा दे तो हम तेरी बात मान लेंगे और बनी इसराइल को तेरे साथ भेज देंगे, मगर जब हम उन पर से अपना अज़ाब एक वक्त मुकर्रर के लिए हटा देते जिसको वो बहरहाल पहुँचने वाले थे, तो वो यकलख्त अपने अहद से फिर जाते। तब हमने उनसे इंतकाम लिया और उन्हें समंदर में गर्क कर दिया, क्योंकि उन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया था और उनसे बेपरवाह हो गए थे। और उनकी जगह हमने उन लोगों को जो कमज़ोर बना कर रखे गए थे उस सरज़मीन के मशरिक़ और मग़रिब का वारिस बना दिया जिसे हमने बरकतों से माला माल किया था। इस तरह बनी इसराइल के हक़ में तेरे रब का वादा खैर पूरा हुआ, क्योंकि उन्होंने सब्र से काम लिया था। और फ़िरऔन और उसकी कौम का वो सब कुछ बर्बाद हो गया जो वो बनाते और चढ़ाते थे।
یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فلسطین کی سرزمین کا وارث بنا دیا۔ اور بعض لوگوں نے اس کا مفہوم یہ لیا ہے کہ بنی اسرائیل خود سرزمین مصر کے مالک بنا دیے گئے تھے، لیکن اس معنی کو تسلیم کرنے کے لیے نہ تو قرآن سے کوئی اشارہ ملتا ہے اور نہ ہی تاریخ کے آثار سے کوئی شہادت ملتی ہے۔ اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جس کے مشرقوں اور مغربوں کو ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا، تو اشارہ سرزمین فلسطین کی جانب ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر سے ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی۔ کہنے لگے اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو، یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ پھر موسیٰ نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ تو بنی اسرائیل نے جس مقام پر بحر احمر کو عبور کیا وہ غالباً آج کل موجودہ سوئز اور اسماعیلیہ کے درمیان کوئی مقام تھا۔ یہاں سے گزر کر یہ لوگ جزیرہ نمائے سینا کے جنوبی علاقے کے ساحل کی طرف کنارے کنارے جب جا رہے تھے تو اس زمانے میں جزیرہ نمائے سینا کا مغربی اور شمالی حصہ مصر کی سلطنت میں شامل تھا۔ جنوب کے علاقے میں موجودہ شہر طہور اور ابو زنیمہ کے درمیان تانبے اور فیروزے کی کانیں تھیں جن سے اہل مصر بہت فائدہ اٹھاتے تھے، اور ان کانوں کی حفاظت کے لیے مصریوں نے چند مقامات پر چھاؤنیاں بھی قائم کر رکھی تھیں۔ تو انہی چھاؤنیوں میں سے ایک چھاؤنی تھی جہاں پہ مصریوں کا ایک بہت بڑا بت خانہ تھا، جس کے آثار ابھی بھی جزیرہ نما کے جنوبی مغربی علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ اور اس کے قریب ایک اور مقام بھی تھا جہاں قدیم زمانے میں سامی قوموں کے چاند دیوی کا بت خانہ تھا۔ تو انہی مقامات سے تقریباً وہ گزر رہے تھے جس وقت بنی اسرائیل نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو کیونکہ بنی اسرائیل کو جن پر مصریوں کی غلامی نے ایک ٹھپا لگا رکھا تھا، انہیں ایک مصنوعی خدا کی ضرورت تھی، کیونکہ مصری جو تھے وہ بھی اس طرح ہی بت پرستی کیا کرتے تھے۔ تو کہیں نہ کہیں بنی اسرائیل کے دماغ میں بھی یہ ایک غلامانہ سوچ موجود تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ عبادت تبھی مکمل ہوگی جب تک کہ ہمارے سامنے کوئی مصنوعی خدا کھڑا ہو۔ تو بنی اسرائیل کی ذہنیت کو اہل مصر کی غلامی نے کچھ ایسا بگاڑ دیا تھا کہ اس کا اندازہ اس بات سے باقاعدہ لگایا جا سکتا ہے کہ مصر سے نکل آنے کے 70 سال بعد حضرت موسیٰ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون نے جب اپنی آخری تقریر میں بنی اسرائیل سے خطاب کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم خداوند کا خوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت کے ساتھ اس کی پرستش کرو، اور ان دیوتاؤں کو دور کر دو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے پار اور مصر میں کرتے تھے، اور خداوند کی پرستش کرو۔ اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند ہی کی پرستش کریں گے۔ یعنی کہ حضرت یوشع بن نون کے دور تک وہ ان مصنوعی خداؤں کی بندگی کیا کرتے تھے یا پوجا پاٹ کیا کرتے تھے جو ان کے آباء و اجداد کیا کرتے تھے۔ تو
اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 40 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور 28 سال تک حضرت یوشع کی تربیت اور رہنمائی میں زندگی بسر کر لینے کے بعد بھی یہ قوم اپنے اندر ان اثرات کو نہ نکال سکی جو فرعون مصر کی بندگی کے دوران میں ان کی رگ رگ کے اندر اتر گئے تھے۔ یہاں پر بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم بھی باپ دادا کے دین کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ محرم کے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی بدعت نہیں ہوتی اور کون کون سا شرک نہیں ہو رہا ہوتا، اور چاہے اہل سنت ہیں چاہے اہل تشیع ہیں، دونوں میں شرک جو ہے وہ ان کے عقائد میں بہت زیادہ سرایت کر چکا ہے، یہاں تک کہ مختلف قسم کی آنکھیں جن کو آپ اپنے گھروں میں رکھیں تو نظر بد نہیں ہوتی، مختلف قسم کے کڑے جنہیں آپ پہن لیں تو کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا حفاظت کے لیے، حالانکہ مضبوط کڑا، سب سے مضبوط کڑا عروۃ الوثقیٰ کیا ہے؟ اللہ کا سہارا، اللہ کا نام، اللہ پہ توکل اور توحید۔ تو ان تمام باتوں سے اتنی ڈیٹیل میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے آپ کو کھنگال کے دیکھیں کہ کہیں ہمارے اندر بھی شرک تو نہیں ہے۔ لازمی نہیں کہ شرک ہمارے آگے کوئی بت کھڑا ہوگا تو اس کو ہم پوج رہے ہوں گے۔ شرک ہر وہ چیز ہے جب ہمیں قرآن سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن ہمارے اندر وہ جو بت ہے نا وہ ہمیں اپنے آگے سے سر نہیں اٹھانے دیتا، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، میری بندگی کرو، اپنی خواہش نفس کی بندگی، آباء و اجداد کے دین کی پیروی، اور یہود و نصارہ کی دیکھا دیکھی جو رسمیں، جو رواج، جو دن وہ منا رہے ہیں، ویلنٹائنز ڈے ہے اور پتہ نہیں کون کون سے دن ہے جو وہ مناتے ہیں، اور ہم بھی اندھا دھند ان کی تقلید میں وہی دن مناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر انسان اس قوم کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ اٹھے گا جن کی وہ مشابہت اختیار کرتا ہے۔ تو آج جو یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کریں گے وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھیں گے، اور جو کافروں کی مشابہت اختیار کریں گے وہ انہی کے ساتھ اٹھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دین کو اپنے لیے خالص کر دے، ہمارے ایمان کو بالکل شرک سے پاک کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ ہم نے موسیٰ کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا، اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی۔ موسیٰ نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک سے کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ تو اب کیا ہوا کہ مصر سے نکلنے کے بعد جب بنی اسرائیل کی غلامانہ پابندیاں ختم ہو گئیں اور انہیں ایک خود مختار قوم کی حیثیت حاصل ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ سینا پر طلب کیے گئے تاکہ انہیں بنی اسرائیل کے لیے ایک شریعت عطا کی جائے۔ چنانچہ اب یہ اسی طلبی کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کے لیے 40 دن کی میعاد مقرر ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پورا چلا پہاڑ پر گزاریں گے اور روزے رکھ کر شب و روز عبادت اور تفکر اور تدبر کر کے اور دل و دماغ کو یکسو کر کے اس کولِ ثقیل کے اخذ کرنے کی استعداد اپنے اندر پیدا کریں گے جو ان پر نازل کیا جانے والا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ارشاد کی تکمیل میں کوہ سینا پر جاتے وقت بنی اسرائیل کو اس مقام پر چھوڑا تھا جو موجودہ نقشے میں نبی صالح اور کوہ سینا کے درمیان وادی الشیخ کے نام سے موسوم ہے۔ اس وادی کا وہ حصہ جہاں بنی اسرائیل نے پڑاؤ کیا تھا آج کل میدان راحہ کہلاتا ہے۔ وادی کے ایک سرے پر وہ پہاڑی واقع ہے جہاں مقامی روایت کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام سمود کے علاقے سے ہجرت کر کے تشریف لے آئے تھے، اور آج وہاں ان کی یادگار میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے۔ دوسری طرف ایک اور پہاڑی جبل ہارون نامی ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کی گولہ پرستی سے ناراض ہو کر جا بیٹھے تھے، یعنی جب انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا اور اس کی پوجا جب کی تو حضرت ہارون علیہ السلام ان سے خفا ہو کر جس جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے تھے۔ تیسری طرف سینا کا بلند پہاڑ ہے جس کا بالائی حصہ اکثر بادلوں سے ڈھکا رہتا ہے، جس کی بلندی 7359 فیٹ ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر آج تک
وہ کھو زیارت گاہ عام بنی ہوئی ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چلا کیا تھا، اور اس کے قریب مسلمانوں کی ایک اور مسجد اور عیسائیوں کا ایک گرجا موجود ہے، اور پہاڑ کے دامن میں رومی کیسر کے زمانہ کی ایک خانقاہ آج تک موجود ہے۔ یعنی یہ تمام علاقے آج تک موجود ہیں، اور تھم نیل میں آپ دیکھیں کہ نقشہ بھی ایک ہے، اس نقشے کو میں بھی وہ تمام علاقے دکھائے گئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام اگرچہ حضرت موسیٰ سے 3 سال بڑے تھے، لیکن کار نبوت میں حضرت موسیٰ کے ماتحت اور مددگار تھے۔ ان کی نبوت مستقل نہیں تھی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کر کے ان کو اپنی وزیر کی حیثیت سے مانگا تھا۔ یعنی جب انہوں نے دعا کی تھی کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، کہ میرے گھر والوں میں سے کسی کو میرا وزیر بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا نائب بنایا تھا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی کہ اے رب مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو بولا پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں۔ قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو، بس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی، اور اس سے کہا کہ ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ اور تختیوں کی تصریح جو ہمیں بائبل سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں تختیاں پتھر کی سلیں تھیں، اور ان تختیوں پر لکھنے کا فعل بائبل اور قرآن دونوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب کیا گیا ہے، اور ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے ہم اس بات کا تعین کر سکیں کہ آیا ان تختیوں پر کتابت کا کام اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنی قدرت سے کیا تھا یا کسی فرشتے سے یہ خدمت لی تھی یا خود حضرت موسیٰ کا ہاتھ استعمال فرمایا تھا۔ اور آج کا لیسن ہم یہیں تک رکھیں گے، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم مزید آیات کا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ تختیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیں تو پھر ان کو کیا حکم دیا، ان کی قوم کے لوگوں کے لیے کیا حکم تھا ان تختیوں کے متعلق، کیونکہ جو حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان تختیوں کو کی سپردگی کے وقت دیا گیا تھا نا، وہی حکم ہمارے لیے اس قرآن کے لیے ہے۔ آج ہمارے ہاتھ میں اس وقت کی شریعت ختم ہو چکی، وہ قوم امامت کے منصب سے ہٹا دی گئی کیونکہ وہ حق نہیں ادا کر سکے۔ آج یہ امامت کا منصب امت محمدی کے پاس ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم وہ حرکتیں تو نہیں کر رہے جو بنی اسرائیل نے کی تھیں تورات کو پا لینے کے بعد، اور پھر وہ انجام کار اس عظیم منصب کی حفاظت نہیں کر سکے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو درک اسفل میں گرا دیا۔ یعنی کہ منافق یہود کی صفت کیا ہے، صفت کہہ لیں یا برائی کہہ لیں، کہ قرآن میں ان کو جب ہم مکی دور کا واقعات پڑھتے ہیں تو مشرکین اور منافقین، تو منافقین ہیں وہ یہود ہیں، اور منافق کون ہیں؟ جو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں درک اسفل میں ہوں گے۔ تو آج ہم مسلمان بھی منافق تو نہیں ہیں۔ منافق کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہر کتاب والا منافق ہے، جس کے پاس کتاب نہیں ہے نا وہ تو کافر ہے، یا وہ تو
ملحد ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں، لیکن جس کو پتہ چل گیا ہے، اس کو حق کا بھی پتہ چل گیا، اس کو باطل کا پتہ چل گیا، اور پھر جب اس نے حق کو چھوڑ کے اپنے خواہش نفس کی پیروی کی تو وہ منافق بن گیا۔ اس نے اپنا ظاہر کچھ اور کر لیا، اس نے اپنا باطن کچھ اور کر لیا، اس نے اپنے دوہرے معیار کر لیے، دنیا کے فائدوں کے خاطر اپنی آخرت کا سودا کر لیا، تو پھر وہ کون بن گیا؟ وہ منافق بن گیا۔ تو وہ منافق کہاں جائیں گے؟ درک اسفل میں۔ تو اگلی آیات میں ہم مطالعہ کریں گے کہ کیا کہیں ہم بھی وہ حرکتیں تو نہیں کر رہے جو بنی اسرائیل نے کی تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی ہدایت نصیب فرمائے اور صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔